रिमशा का शौहर बहुत लालची आदमी था। वो बाहर से खुद मुर्ग गोश्त खाता और बच्चे दो दो दिन पुराना पका हुआ सालन खाते। तो रिमशा शौहर से कहती कि बच्चों को अच्छा खाना खिलाओ, वो दूसरों को खाता देख कर तरसते हैं। ये सुनकर सास ने बेटे के कान भर दिए कि ये खाती पीती बातें करती है, और फौरन गुस्से में शौहर ने बीवी बच्चों को मार पीट कर तलाक दे दी। और यूं ही काफ़ी साल गुजर गए और बहन भाइयों ने इसका खा डाला। और जब कोई भी इसके करीब ना आता तो बच्चों की याद आने लगी। तो सुबह सुबह भागा भागा बच्चों को लेने ससुराल गया। तो सामने का मंजर देखकर अब इसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ रिमशा बच्चों के साथ कुत्ते का। जब से अरशद घर पर आया था मुसलसल अपनी तूंद पर हाथ फेर रहा था। रिमशा देखकर ही समझ गई थी कि आज फिर से गोश्तखोरी करके आया है। माथे पर बल डाले वो बच्चों को सूखी रोटियां बनाकर दे रही थी। फिर बड़ी बेटी से कहने लगी, उमैमा बेटा, ज़रा प्याज और हरी मिर्च तो दो, मैं चटनी बना दूं। वो कहने लगी, अम्मा आज फिर चटनी? सूखी रोटी के साथ चटनी हलक से नहीं उतरती। तभी किचन के अंदर अरशद आया था। कहने लगा, कोई चूरन या फक्की है तुम्हारे पास? अजीब बदहज़मी सी हो रही है। वो कहने लगी, रोज़ रोज़ गोश्त और मुर्ग मुसल्लम खाओगे तो बदहज़मी तो होगी ना। ये सुनकर इसके माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, अब तू मेरा खाना पीना देखेगी और मुझे टोक लगाएगी? मुझे तो लगता है कि ये तेरी ही टोक लगी है, जब ही मेरे पेट में दर्द है। देख, मैं तुझे पहले भी समझा रहा हूँ, अपनी औकात मत भूल। कोई महलों से उठकर नहीं आई तू। वो कहने लगी, महलों से उठकर नहीं आई तो फाके भी कभी नहीं काटे मैंने अपने घर में। 4 बच्चे हैं, तुम्हें ये नज़र नहीं आता? खाना खुद खाकर आते हो, अपनी माँ के लिए पैक करवा कर सीधा इनके कमरे में देकर आते हो। अरे थोड़ा ज़्यादा ले आया करो, ये भी तुम्हारी सगी औलाद है। इनके लिए एक डब्बा तुम और लेकर आया करो। इन्हें क्या तुमने तरसने के लिए पैदा किया है? वो कहने लगा, बहुत ज़बान खुल गई है तुम्हारी। तुम मेरी माँ के खाने पर नज़र रखती हो, बताऊं तुझे? इसने अपना हाथ उठाना चाहा, लेकिन रिमशा ने इसका हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, अरशद, अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारा लिहाज नहीं करूंगी, घर छोड़कर चली जाऊंगी, फिर पालना बैठकर अपने बच्चे। ये कहना था कि अरशद की माँ भी अपने कमरे से खा पी कर बाहर आ गई। कहने लगी, कितनी बदतमीज़ लड़की है ये, अरे इसे ज़रा भी लिहाज नहीं है। ये तुम्हारा खाना पीना गिनती है और मेरा भी। रिमशा कहने लगी, जाहिरी सी बात है, जब आप दोनों मुर्ग मुसल्लम और गोश्त खाओगे और यहाँ मेरे बच्चे प्याज और हरी मिर्च की चटनी से रोटी खाएंगे तो मुझे तो तकलीफ़ होगी। मैं तो ज़रूर आप लोगों के खाने को नज़र लगाऊंगी। अल्लाह करे माँ बेटे को खाना हजम ही ना हो। अरशद की बेहिसी पर रिमशा का दिल खून के आंसू रोने लगता था। जब से शादी हुई थी पहले रोज़ से इसका यही रवैया था। घर में खाने पीने को कुछ नहीं देता था। ये नहीं कि महीने भर का राशन एक बार डाल दे तो वो सुकून से खाना पकाए। शादी को चंद दिन गुजरे थे जब इसके हाथ पे 100 का नोट रखा था। कहने लगा, राशन ले आना और पका देना। वो कहने लगी, क्या मतलब है, 100 रुपये में आएगा क्या? कहने लगा, थोड़ा सा आटा ले लेना, कुछ थोड़ी बहुत दाल पका लेना, नमक मिर्च मिसाले तो घर में पड़े होते हैं। वो कहने लगी, प्याज चाहिए होता है, लहसुन अदरक चाहिए होता है, हरी मिर्चें चाहिए होती हैं, क्या है जो नहीं है? वो कहने लगा, इतनी चीज़ें दाल में डालने की क्या ज़रूरत है? अरे सादी सी दाल बना के खा लो। रिमशा ने कुछ नहीं कहा। नई नई शादी हुई थी इसलिए चुप थी। इसने दाल बना ली, लेकिन इसे नहीं पता था कि वो दाल सिर्फ रिमशा नहीं खानी है। रात को जब अरशद काम से वापस आया तो कहने लगा, मैं तो खाना खा के आया हूँ और अम्मा दाल खाती नहीं। ये बिरयानी अम्मा के लिए लाया हूँ, इसे प्लेट में डालकर मेरी माँ को दे दो। रिमशा ये सुनकर हैरान थी। कहने लगी, दाल तो मैं भी नहीं खाती, तो फिर अम्मा के लिए लाए और मेरे लिए भी ले आते। कहने लगा, अच्छा बहस मत करो, कल तुम्हें भी ला दूंगा। फिलहाल दाल खा लो, ज़ाया हो जाएगी। बहरहाल रिमशा ने दाल खा ली। बाकी की दाल इसने फ्रिज में रख दी। दोपहर के वक्त अरशद का मुलाजिम आया। दरवाज़ा फटाफट से इसकी सास ने खोला। पता नहीं वो क्या देकर गया था,
جسے دوپٹے میں چھپا کر اس کی ساس کمرے میں لے گئی اور کمرے کی کنڈی لگا لی۔ اسے بڑی حیرت ہوئی۔ 3-4 دن سے وہ یہی تماشا دیکھ رہی تھی۔ دوپہر کو روز ارشد کا ملازم آتا اور اس کی ساس پتہ نہیں دوپٹے میں لپیٹ کر کیا کمرے میں لے جاتی، اور رات کو جب ارشد آتا تو کھانا کھا کر آتا۔ اپنی ماں کا شوپر اپنی ماں کے کمرے میں دے کر اسے کہتا، جو پکا ہے وہی کھا لو۔ ایک بار ضد میں آ کر رمشا نے کچھ بھی نہیں پکایا۔ جب رات کو وہ آیا تو اپنی ماں کے لیے شوپر لے کر آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ماں کے کمرے میں جاتا، رمشا اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی، کیا لے کر آئے ہو؟ کہنے لگا، کچھ نہیں، دوستوں نے کھانا کھلا دیا تھا، تھوڑا سا گوشت کا سالن بچ گیا تھا، میں نے سوچا اماں کو دے دوں گا، کھا لے گی بیچاری۔ وہ کہنے لگی، تو بیچاری بیوی کی یاد نہیں آتی تمہیں؟ کہنے لگا، تمہیں 100 روپیہ دیا تو تھا، کچھ پکا لیتی نا اپنے لیے۔ وہ کہنے لگی، میرے لیے کیا سزا ہے؟ آتا کیا ہے 100 روپے میں؟ ایسا کرو، لاؤ مجھے دو یہ گوشت کا سالن، میں نے ویسے بھی آج کچھ نہیں پکایا۔ کہنے لگا، کیوں نہیں پکایا؟ کہنے لگی، میں نہیں کھا سکتی یہ سب، تمہاری ماں یہ پورا 1 پاؤ گوشت اکیلی کھا لے گی۔ کہنے لگا، خبردار جو میری ماں کے کھانے پر نظر رکھی تو تمہیں اپنے لیے کچھ نہ کچھ پکانا چاہیے تھا۔ کھانا اس نے اپنی ماں کو دے دیا۔ اس دن رمشا بھوکی ہی سوئی تھی، لیکن ارشد کو ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ رمشا رات بھر روتی رہی۔ صبح اٹھ کر اس نے اپنے لیے آٹا گوندا، پراٹھا بنایا اور آملیٹ بنانے لگی۔ اس کی ساس ساجدہ بیگم بھی کچن میں آ گئی۔ کہنے لگی، بڑی پراٹھے کی خوشبو آ رہی ہے، یہ کہاں سے آیا؟ رمشا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی ساس نے جو دیسی گھی اپنے لیے فریج میں رکھا تھا اور خاص طور پر یہ تاکید کی تھی کہ اسے کوئی استعمال نہ کرے، یہ میرے لیے ہے، وہی گھی اس نے نکال کے پراٹھے میں لگایا تھا اور آملیٹ بھی دیسی گھی میں ہی بنایا تھا۔ جیسے ہی کھانے لگی تو کہنے لگی، تمہیں یہ نہیں پتا کہ ساس کو بھی کچھ دینا ہوتا ہے؟ کہنے لگی، روز ساس گوشت اور مرغ مسلم کھاتی ہے، کیا مجھے پوچھتی ہے؟ کہنے لگی، تمہیں بڑی جلن ہے، ارے اگر میرا بیٹا میرا خیال رکھتا ہے تو تجھے کس بات کی تکلیف ہے؟ تجھے بھوکا تو نہیں مارتا نا، روز پیسے دے کر جاتا ہے، لے آیا کر جو تُونے لے کر آنا ہوتا ہے، جو کھانا ہوتا ہے۔ اور رمشا کہنے لگی، 100 روپے میں آتا کیا ہے؟ ایسا کرو، 100 روپے آپ رکھ لیا کرو، اس میں سے جو کھانا ہے منگوا کے کھا لیا کرو، میں وہ کھایا کروں گی جو دوپہر کو ارشد کا ملازم دے کر جاتا ہے یا جو وہ رات کو لے کر آتا ہے۔ یہ سن کر اس کی ساس کہنے لگی، دیکھو میرے سامنے زیادہ زبان مت چلانا، میرے بیٹے کی صحت دیکھی ہے تم نے؟ ایک تھپڑ مار دے گا نا تیرے منہ پر تو وہاں جا کے گرے گی، اور میرا بیٹا میرے اشاروں پر چلتا ہے، اگر تجھے اپنی خیریت چاہیے تو میرے ساتھ بالکل تمیز کے ساتھ رہ، چل جا، میرے لیے پراٹھا اور آملیٹ بنا۔ لیکن رمشا نے بھی اس کے لیے کچھ نہیں بنایا تھا۔ دوپہر تک اس کی ساس بھوکی بیٹھی رہی۔ جیسے ہی ارشد کا ملازم کھانا دینے آیا تو دروازہ ایک بار رمشا نے آگے بڑھ کر کھولا تھا۔ ساس نے شوپر اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ کہنے لگی، لاؤ یہ مجھے دو، میرے بیٹے نے مجھے بھیجا ہے۔ کہنے لگی، تو میں بھی تمہارے اسی بیٹے کی بیوی ہوں، میرا بھی حق ہے اس کی چیزوں پر۔ سالن اس نے پلیٹ میں ڈالا اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ لاک کر لیا۔ ساتھ میں تندور کی روٹی بھی تھی۔ پیٹ بھر کر اس نے کھانا کھایا تھا اور اس کی ساس باہر دروازہ پیٹنے لگی کہ میرا کھانا مجھے دو، لیکن اس نے کچھ نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد ہی ارشد بھی گھر پر آ گیا، کیونکہ شاید اس کی ساس فون پر بتا چکی تھی۔ بڑے غصے میں تھا، آ کر اس نے رمشا کا دروازہ اتنی زور سے پیٹا کہ وہ گھبرا گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو ایک رگ کے تھپڑ رمشا کے منہ پر مارا تھا۔ کمینی، اپنی اوقات بھول گئی ہے کیا؟ تو نے میری ماں کو ناشتہ نہیں دیا اور دوپہر کا کھانا بھی تو لے کر خود کھا گئی، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ اتنے غصے میں تھا کہ لگتا تھا رمشا کو جان سے ہی مار ڈالے گا۔ وہ کہنے لگی، تمہاری ماں نے 2 وقت کھانا نہیں کھایا تو تم تڑپنے لگے، میں نے بھی رات کا کھانا نہیں کھایا تھا، دوپہر کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا، تب تو تمہیں کوئی احساس نہیں ہوا۔ جب احساس صرف ماں کے لیے ہے تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ کہنے لگا کہ زبان چلاؤ گی تو زبان کاٹ کے رکھ دوں گا، بولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔
آج کے بعد اگر تو نے میری ماں کے کھانے کو ہاتھ لگایا تو یاد رکھنا، تمہارا ہاتھ توڑ کر رکھ دوں گا۔ اور میں ڈرتا نہیں ہوں تمہارے گھر والوں سے، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ رمشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جانتی تھی کہ اس کا بھائی چھوٹا ہے، ارشد جتنا جوان اور طاقتور نہیں ہے جو مقابلہ کر سکے، اور 4 بہنیں تھیں، سب سے بڑی وہی تھی، اس لیے جانتی تھی کہ اگر ماں باپ کے در پر دوبارہ جا کر بیٹھ گئی تو باقی بہنوں کے رشتے میں بڑی رکاوٹ بنے گی، اس لیے صبر شکر کر لیا۔ اگلے روز اس نے ناشتہ بنا کر اپنی ساس کو دیا تھا اور وہ اسے دیکھ کر تمسخرانہ مسکرا رہی تھی۔ کہنے لگی، دیکھ لیا میرا بیٹا میری کتنی مانتا ہے۔ کچھ دن بعد ہی رمشا کی طبیعت کچھ خراب ہونے لگی۔ اس نے کہا کہ ارشد مجھے ڈاکٹر پر لے جاؤ، مجھے بہت چکر آتے ہیں، لیکن وہ اسے ڈاکٹر پر بھی نہیں لے کر گیا۔ ایک بار وہ کام کرتے کرتے گر گئی۔ جب ساس نے یوں دیکھا تو گھبرا گئی، پھر ارشد کو فون کر کے بلایا۔ جب وہ گھر آیا تو رمشا بالکل بے ہوش تھی۔ وہ اسے ہوش دلانے لگا، پھر اسے گود میں اٹھا کر قریبی ڈاکٹر پر لے گیا۔ وہاں جا کر اسے ڈرپ لگا دی کیونکہ بی پی بالکل لو تھا۔ پھر ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیے تو پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہو چکی ہے۔ اس دن پہلی بار ارشد اس کے لیے پھل لے کر آیا تھا اور اسے آرام کا مشورہ بھی دینے لگا۔ کہنے لگا، کھانا بھی تمہیں بازار سے لا دوں گا۔ ارشد کا بدلہ رویہ دیکھ کر رمشا کو لگا کہ شاید اس کی قسمت بدلنے والی ہے۔ بچہ ہو جائے گا تو وہ بھی اس کے بارے میں اور اپنے بچے کے بارے میں سوچے گا، لیکن شاید یہ اس کی خام خیالی تھی، کیونکہ کچے کان کے مرد کبھی بھی اپنا رویہ نہیں بدلتے۔ چند روز اس نے رمشا کا بہت خیال رکھا، وہ بھی خوش ہو گئی تھی، لیکن چند روز بعد اس کا پھر ویسا ہی رویہ شروع ہو گیا، کیونکہ اس کی ساس سے یہ سب برداشت نہیں تھا کہ بیٹا اپنی بیوی کو کیوں پوچھ رہا ہے۔ اسے کہنے لگی کہ میں نے بچے نہیں پیدا کیے، کیا تجھے پیدا نہیں کیا؟ تیری 2 بڑی بہنیں جب میں نے پیدا کی تھیں تو گھر کے سارے کام کرتی تھی، تیری بیوی بستر سنبھال کر بیٹھ گئی ہے۔ ارے ہو گئی ہوگی 1-2 دن کے لیے کمزوری، یہ تھوڑی ہے کہ اسے کمزوری ختم ہی نہیں ہوگی۔ دیکھ ایسا کر، اسے 150 روپے دے دیا کر، اپنے لیے جو لانا ہوگا لا کے کھا لیا کر۔ ایک تو بڑھاپے نے میری آدھی جان ختم کر دی ہے، اوپر سے بہو بھی ایسی، نخرے ہی نہیں ختم ہوتے۔ ارے بستر پر بچہ پیدا کرنے سے بچہ سست ہو جاتا ہے اور عجیب عجیب سی بیماریاں لگ جاتی ہیں، عورت کو بھی اور بچے کو بھی۔ پتہ نہیں اس کی ماں نے کیا اوٹ پٹانگ باتیں ارشد کو سکھائیں کہ اس کا رویہ دوبارہ سے رمشا کے ساتھ ویسے ہی ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، تم کوئی انوکھا بچہ نہیں پیدا کر رہی، اپنے لیے خود لے کر آؤ اور خود پکا کر کھا لیا کرو۔ وہ کہنے لگی، ارشد میرا سر چکراتا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا اور مجھے الٹیاں بھی بہت آتی ہیں۔ ایسا کرو مجھے لیمو لا دو، میں لیمو پانی پی لیا کروں گی، ساتھ میں مجھے کچھ چٹپٹی چیزیں لا دیا کرو، مجھ سے یہ پھیکے کھانے نہیں کھائے جاتے، کچھ اچھا نہیں لگتا۔ لیکن ارشد نے تو جیسے اس کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے باہر نکالی تھی۔ جب بھی رمشا اپنے لیے روٹی بناتی یا کھانا بناتی تو اس کا جی گھبرانے لگتا اور اسی کھانے سے اس کا دل ایسا اچاٹ ہوتا کہ کھانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ زبردستی کھاتی تو الٹی آ جاتی۔ نڈھال اپنے کمرے میں پڑی رہتی، لیکن ساس کو رحم نہیں آتا تھا۔ کہتی تھی، گھر کی صفائی ستھرائی کر، تو کوئی انوکھا بچہ نہیں پیدا کر رہی۔ ایک تو رمشا کو خوراک ٹھیک سے نہیں مل رہی تھی اور دوسرا گھر کے کام سارے اس کے ذمے تھے۔ کام نہیں کرتی تھی تو ساس ارشد کو شکایت لگا دیتی اور وہ تھپڑ مارنے پر ذرا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا۔ وہ سارے گھر کے کام کرتی تھی اور پھر نڈھال ہو کر لیٹ جاتی۔ ایک بار اس کی والدہ اسے ملنے آئی تو بیٹی کی حالت دیکھ کر انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ اس لیے کہنے لگی کہ چند روز تم میرے ساتھ آ جاؤ، دیکھو تو تمہاری حالت کیا ہو گئی ہے، کیا تمہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا؟ یہ سن کر رمشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی، مجھے سچ مچ کھانے میں کچھ نہیں ملتا اماں، یہ لوگ کچھ نہیں دیتے، ماں بیٹا ہی کھاتے رہتے ہیں، میں دال سبزی کھا کھا کر تنگ آ چکی ہوں۔ اس کی ماں اس کو اپنے ساتھ لے گئی اور کئی دن اس کا بڑا خیال رکھا۔ 8 دن بعد ارشد اسے لینے آ گیا۔
آخر اسے اپنے گھر تو آنا ہی تھا۔ جب گھر آئی تو کہنے لگا کہ اب اپنی ماں سے کہہ دینا کہ پہلے بچے کا خرچہ ہمارے خاندان میں بچے کے ننھیال والے کرتے ہیں، اس لیے میں پہلے بچے پر کوئی خرچہ نہیں کروں گا۔ یہ سن کر رمشا کہنے لگی، اولاد تو آپ کی ہے، پھر خرچہ میرے گھر والے کہاں سے کریں؟ میری دوسری بہن کا بھی رشتہ پکا ہو گیا ہے، آج کل میرے والد اس کی شادی کی تیاریوں میں ہیں۔ وہ کہنے لگا، تو میں کیا کروں؟ کیا رسم و رواج چھوڑ دیں؟ ہم لوگ کیا دنیا میں نہیں رہتے؟ تمہارے ماں باپ؟ ارے اس نے تو بیٹی بیائی ہے، میری بھی تو 2 بڑی بہنیں ہیں، خیر سے میری اماں نے ان کے پہلے دونوں بچوں کا خرچہ خود اٹھایا تھا۔ رمشا نے کہا کہ جس قدر آپ لوگ کنجوس ہو اور صرف اپنے ہی بارے میں سوچتے ہو، مجھے تو نہیں لگتا کہ اپنی بہنوں کا خرچہ اٹھایا ہوگا۔ کہنے لگا، اگر تم نے زیادہ زبان درازی کی تو دیکھو کیسے منہ توڑتا ہوں میں تمہارا۔ یہ سن کر رمشا بہت زیادہ پریشان ہوئی تھی۔ باتوں باتوں میں جب یہ بات رمشا نے اپنی والدہ سے کہی تو وہ کہنے لگی کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے ابا کے بال سفید ہو گئے ہیں، ابھی تمہاری 3 بہنیں اور باقی ہیں، ایک کی اور شادی کرنی ہے، ان سے اس کا جہیز بڑی مشکل سے بن رہا ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ بچے کا خرچہ ہم اٹھائیں، اور اس کا باپ کیا کماتا نہیں ہے؟ اس کو بولو کہ وہ خرچہ کرے، ہم نہیں کر سکتے۔ رمشا چپ سی ہو گئی تھی۔ آئے روز ارشد اس کو یہی کہتا کہ پہلے بچے کا خرچہ میں نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے اس نے چپ چاپ جا کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں اپنا نام لکھوا دیا۔ نہ تو ماں سے کچھ کہہ سکتی تھی اور نہ شوہر سے۔ پہلا بیٹا ہوا تھا اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہی ہوا تھا۔ ساس تو بس صرف اتنے کام کے لیے آئی تھی کہ پوتے کے منہ میں شہد ڈال سکے، بعد میں واپس چلی گئی۔ 2 دن رمشا کی ماں نے ہی ہاسپٹل میں اپنی بیٹی کو سنبھالا تھا کیونکہ اس کا آپریشن ہوا تھا۔ ارشد بھی بس وقت پر ہی آیا تھا۔ ویسے خوش بھی تھا کہ بیٹا ہوا ہے، لیکن اولاد کی قدر نہیں تھی۔ بچہ ہونے کے بعد تو جیسے اس نے آنکھیں پھیر لی تھیں۔ وہی 150 روپیہ اس کو دے جاتا اور کہتا کہ تمہاری ماں نے کون سا تمہارے اوپر پیسہ خرچ کیا ہے؟ کیا حرج تھا کہ اپنی ماں سے تم پیسے مانگ لیا کرو؟ کیا ماں تمہیں اچھا کھانا نہیں دے سکتی؟ وہ کہنے لگی کہ شادی میری تم سے ہوئی ہے، میرے کھانے پینے کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ کہنے لگا، 150 روپے دے تو رہا ہوں، اسی میں گزارا کرو۔ خوراک اتنی تھی نہیں، اس لیے رمشا نے اپنا دودھ بچے کو جلدی چھڑوا دیا کیونکہ اس کی بھوک نہیں مٹتی تھی۔ کہنے لگی کہ اسد کی بھوک نہیں ختم ہوتی، اور نہ ہی تم مجھے خوراک دیتے ہو کہ میں اپنے بچے کو کچھ کھلا پلا سکوں۔ بہتر ہے کہ اس کے دودھ کا انتظام تم کرو کیونکہ یہ تمہاری اولاد ہے۔ جب بچے کو روتے بلکتے دیکھا تو پھر تھوڑا سا رحم ارشد کو آیا تھا۔ اس کو تھوڑا سا دودھ لا کر دے دیتا، جو بچہ پورے دن میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے پیتا رہتا۔ اس پر بھی اس کی ساس کو بڑا اعتراض تھا۔ بڑا بیٹا بھی 6 ماہ کا نہیں ہوا تھا کہ دوبارہ سے رمشا حاملہ ہو گئی تھی، تو ماں کہنے لگی، بیٹا ایسا کر، ضائع کرا دے بچہ، ابھی کیسے پالو گے اس کو تم؟ یہاں پر کوئی لینڈ لارڈ تھوڑی لگے ہو۔ ارشد تو وہی کرتا تھا جو اس کی ماں کہتی تھی۔ اس نے بہت چاہا کہ بچہ ضائع کرا دے، لیکن رمشا نہیں مانی، اور پھر ڈاکٹر نے بھی منع کر دیا۔ دوسری اس کی بیٹی ہوئی تھی۔ اسی طرح 4 بچے ہو گئے، لیکن ارشد کا رویہ ویسے کا ویسا ہی رہا۔ ٹھیک سے کھانے پینے کو کچھ نہیں دیتا تھا۔ 100 روپیہ دے کر کہتا تھا، اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے، اور جیسے جیسے بچوں کی بھوک بڑھنے لگی تو آٹا زیادہ آنے لگا، پیاز ہری مرچ کی چٹنی بننے لگی، ورنہ پہلے کبھی دال اور سبزی بن جایا کرتی تھی، یا تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے رمشا ہفتے میں دال پکا کر بچوں کو 3-4 دن وہی دال کھلاتی رہتی۔ لیکن اب غصے سے چڑھنے لگی تھی، کیونکہ بچے جب دوسروں کے کھانے کو ترسی ہوئی نظروں سے دیکھتے تو رمشا کے دل میں تکلیف اور درد کی ٹیس اٹھتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بچے ایسی زندگی گزاریں۔ دادی کھا کھا کر موٹی ہو گئی تھی۔ رمشا سے زیادہ طاقت تو ارشد کی ماں میں تھی۔ دونوں ماں بیٹے صحت کے اعتبار سے قابل رشک تھے، لیکن بچے اور رمشا اتنے ہی کمزور۔ سب بچے سوکھے تھے۔ کسی بچے کی بھی صحت نہ دادی پر گئی تھی نہ باپ پہ، کیونکہ خوراک کے نام پر بس روٹی ان کو ملتی تھی۔ کوئی بچہ بیمار ہو جاتا اور رمشا روتی گڑ گڑاتی تو تب جا کر ارشد اس بچے کو ڈاکٹر پر لے کر جاتا،
ورنہ اسے کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ اسے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ آخر اس کا شوہر کیوں اس کا خیال نہیں رکھتا، کیوں بچوں پر توجہ نہیں دیتا۔ اب وہ لڑنے لگی تھی، جھگڑا کرنے لگی تھی۔ ایک بار ان دونوں کا جھگڑا بہت زیادہ بڑھ گیا تو ارشد کی ماں کہنے لگی کہ ایسی عورت سے اپنی جان چھڑا لے، ارے دھکے دے کر نکال اسے، طلاق دے دے اسے۔ ہر وقت تیرے کھانے کو اور میرے کھانے کو گنتی ہے، یہ ہمیں نظر لگا دے گی، اور تجھے نہیں پتا نظر پتھر پھاڑ ہوتی ہے، ہم برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ یہ سن کر ارشد نے پہلے تو رمشا اور بچوں کو بہت مارا، پھر اسے طلاق دے کر دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ روتی رہ گئی لیکن کوئی اس کی پکار سننے والا نہیں تھا۔ ارشد کو اپنے کیے پر ذرا بھی افسوس نہیں تھا۔ بہرحال وقت گزرنے لگا، لیکن یک کے بعد دیگرے دونوں بہنیں اپنے سسرال والوں سے طلاق لے کر گھر آ کر بیٹھ گئیں۔ کہنے لگیں کہ وہ لوگ اچھے نہیں تھے، ہمیں بسایا ہی نہیں۔ اب جا کر ماں کی آنکھیں کھلی تھیں۔ اس نے اپنی ایک بہو کو طلاق دلوائی تھی، یہاں 2 بیٹیاں طلاق لے کر آ چکی تھیں، پھر ان کے بچے، ہر چیز کی ذمہ داری ارشد پر آ گئی۔ کہاں وہ اپنے بچوں کو اپنی ماں کی باتوں میں آ کے ٹھیک سے کھانے پینے نہیں دیتا تھا، اور کہاں یہاں اپنے بھانجے بھانجیوں کی فرمائشیں اس کی بہنیں اس کے حلق پر انگوٹھا دے کر پوری کرواتی تھیں۔ اسکول کی فیسیں بھی ارشد سے مانگتیں، اچھا کھانا بھی۔ اسے کہتی تھیں کہ یہ بازار سے لے آؤ، ہم سے گھر میں نہیں پکے گا۔ ارشد کا کام اتنا نہیں تھا کہ 2 بہنیں اور ان کے بچوں کو پال سکتا، اس لیے اخراجات بڑھنے لگے، وسائل ویسے بھی کم تھے اور بہنیں اس کی جان کا عذاب بن کر رہ گئی تھیں۔ اسے اب کوئی نہیں پوچھتا تھا، وہ اکیلا کمرے میں سوتا، بس یہ غرض تھا کہ ارشد بچوں کی فیس پوری کر دو، ارشد بچوں نے یہ کھانا ہے، رات کو ہی لے آنا، آج وہ بریانی کھائیں گے۔ ارشد کی ماں بھی بیٹیوں کے ساتھ مل گئی تھی۔ ارشد کو اب جا کر بیوی کا خیال آیا تھا، اور رمشا جیسی بھی تھی لیکن روز اس کے پاؤں دباتی تھی، اس کے کپڑے صاف ستھرے دھو کر دیتی تھی، استری کر کے دیتی تھی۔ بچے بابا بابا کہہ کے اس کے ہاتھ سے سامان پکڑتے تھے، کبھی کبھی تو اس کی ٹانگیں بھی دبا دیتے تھے۔ اسے بخار ہوتا تو اس کا سر دبانے لگتے۔ چاروں بچے بہت اچھے تھے۔ اب اسے احساس ہونے لگا کہ اس نے اپنا کیا نقصان کیا تھا۔ اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اس نے رمشا پر کیا ظلم اور زیادتی کر دی تھی، لیکن اتنی بھی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ جا کر اپنے کیے کی معافی ہی مانگ لے۔ ایک بار اسے بخار ہو گیا تو بہنیں کہنے لگیں، لو جی، اب یہ بھی بخار چڑھا کر بیٹھ گیا، ہمارے بچوں کے خرچے کون پورے کرے گا؟ کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ وہ بخار میں ہائے ہائے کر رہا ہے تو اسے ناشتہ ہی دے دیں، دوائی ہی کوئی پلا دے۔ اسے یاد آنے لگا کہ رمشا کے ساتھ بھی تو وہ ایسا ہی کرتا تھا۔ جب وہ بیمار ہوتی تھی تو نہ تو اسے ڈاکٹر کو لے کر جاتا تھا، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی ہمدردی کرتا تھا۔ آج اس کی ماں اور بہنیں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کر رہی تھیں جیسا کبھی اس نے رمشا کے ساتھ کیا تھا، اور اسی ماں کی باتوں میں آ کر کیا تھا۔ اس ماں نے بھی ایک پل کے لیے اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں سوچا کہ اسے بخار ہے تو اس کا خیال ہی رکھ لے۔ وہ 3 دن بخار میں پڑا تھا، ٹھیک سے کسی نے نہ کھانا پوچھا، نہ پانی دیا، نہ دوا دی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، بڑے عرصے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ اپنے دوست کو بلایا اور اس کے سہارے سے ڈاکٹر کو جا کر اپنی دوائی لے کر آیا۔ اس دوست نے اسے کھانا بھی کھلایا، تب جا کے تھوڑی سی توانائی اسے اپنے اندر موجود محسوس ہوئی۔ جیسے ہی گھر آیا بخار کا کچھ زور ٹوٹا تھا کہ بہنیں کہنے لگیں، کب تک تم بستر سنبھال کر بیٹھے رہو گے؟ ارے بھائی، ہمارے تو گھر کا دانا پانی ختم ہو رہا ہے، بچوں کو بھوک لگتی ہے، بتاؤ میں کیا دوں؟ ارشد پہلی بار چلایا تھا، آپ لوگوں کو صرف اپنے آپ سے غرض ہے۔ 3 دن سے میں بیمار ہوں، مجھے کسی نے پوچھا کہ میں زندہ ہوں کہ مر گیا؟ یہ سن کر بہنیں چپ سی ہو گئیں۔ کہنے لگا، گھر میں دال چاول تو پڑے تھے، پکا کر کھا سکتے تھے، مجھے بھی کچھ نہ کچھ بنا کر دے سکتے تھے، پر کسی نے کوئی زحمت نہیں کی۔ میں نے تم لوگوں کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا۔ جیسے میری بیوی بے آسرا ہو چکی ہے اور کروانے والے بھی میری ماں تھی۔ جاؤ تم لوگ بھی چلی جاؤ یہاں سے، کسی یتیم خانے میں جا کر رہو، میں کس کس کی ذمہ داریاں سنبھالوں؟ ارے میں کم بخت، کم عقل، اپنی ماں کی سنتا رہا، میرے بچے بھوک سے بلبلاتے رہے،
روتے رہے، لیکن میں نے اپنی ماں کی سنی اور انہیں کبھی اچھا کھانا کھانے کو نہیں دیا، اور آج میں تم لوگوں کے بچے پالنے پر مجبور ہوں۔ میں ایک بدبخت انسان ہوں۔ یہ کہتے ہوئے روتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ بہنیں اور ماں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ وقت کافی آگے گزر چکا تھا، لیکن جب وہ اپنے سسرال پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑنے لگے، کیونکہ رمشا کتے کے آگے گوشت کا سالن ڈال رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ارشد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب وہ گھر کے پاس آیا اور رمشا نے ارشد کو دیکھا تو نفرت سے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ کہنے لگا، خدا کے لیے یہ دروازہ کھولو، مجھے معاف کر دو، مجھے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے۔ اب تو ویسے بھی 10 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، بچے اب اس قابل ہو گئے ہیں کہ انہیں باپ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ رونے لگا، کہنے لگا، ایک بار تو مجھے میرے بچوں سے ملوا دو۔ وہ کہنے لگی، کیسے ملوا دوں؟ وہ لوگ تم سے ملنا ہی نہیں چاہتے۔ ان کو اپنے اس باپ سے نفرت ہے جس نے کبھی پیٹ بھر کر اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلایا، ہمیشہ اسے مارا۔ لیکن وہ روئے جا رہا تھا کہ ایک بار مجھے میرے بچوں سے ملوا دو، میں تمہیں طلاق دے کر بہت پچھتا رہا ہوں۔ میری بہنوں اور میری ماں کا اصل روپ اب مجھے نظر آیا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہیں طلاق دی، میری دونوں بہنوں کو طلاق ہو گئی اور وہ میرے لیے ایک عذاب بن کر مجھ پر مسلط ہیں۔ خدا کے لیے رمشا مجھے معاف کر دو۔ وہ سسکیوں سے رو رہا تھا، لیکن اب رمشا نے دروازہ نہیں کھولا۔ اللہ نے اس کی سن لی تھی۔ اس نے پیسے جمع کر کے ایک پرائز بانڈ خریدا تھا اور اس کا پرائز بانڈ 1 سال کے اندر اندر نکل بھی گیا۔ اس کے پاس 2 کروڑ آیا تھا۔ 2 کروڑ کی رقم سے اس نے اپنی ماں کا گھر ڈبل سٹوری بنوایا۔ اوپر کے حصے میں اس کی ماں رہتی تھی اور نیچے کے پورشن میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہنے لگی۔ باقی پیسوں سے اس نے مشینیں خریدیں اور اپنے گھر میں سلائی سینٹر کھول لیا، جہاں بڑے بڑے بنگلوں کی عورتیں آتی اور رمشا سے ہی کپڑے سلوا لیتی تھیں۔ رمشا کو خود بھی سلائی آتی تھی، لیکن سسرال میں کبھی نہیں کی تھی۔ کچھ سلائی کرتی تھی اور بہت سی غریب عورتوں کو اس نے سلائی کے کام پر لگا رکھا تھا۔ وہ بڑی بڑی بوتیکوں میں کپڑے سیتی تھی، عورتیں بھی کمانے لگی تھیں اور رمشا کا بھی کاروبار کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ بچوں کو اس نے اچھے اسکولوں میں داخل کروا کر تعلیم حاصل کروائی، اپنے ماں اور باپ کو بھی سنبھالا، بہنوں کی بھی شادیاں کیں اور اب تو بھائی بھی جوان ہو گیا تھا، جو اپنی بہن کو آپا جی کہتے تھکتا نہیں تھا، اور وہ بھی نوکری کرنے لگا تھا۔ بیٹے بھی بڑے ہو رہے تھے اور بیٹی بھی۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا۔ اللہ نے اس کے حالات بدل دیے تھے، لیکن ارشد کی وہی حالت تھی۔ روتا بلکتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا، حالانکہ بچے جانتے تھے کہ دروازے پر کون رو رہا ہے، لیکن ایک بار بھی اپنے باپ سے ملنے نہیں گئے، کیونکہ ان کے دل میں باپ کی کوئی محبت اور عزت ہی نہیں تھی۔ آپ بتائیے، کیا ایسے شخص کے لیے دل میں محبت پیدا ہو سکتی ہے؟